Live programs India. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया कि और बिलखुसूस मौलाना साहब, मौलाना अब्दुल वहाब पारेख साहब, बहुत तरह से हमारा ये था कि उनसे गुजारिश थी कि तकसीम में दो इश्यूज़ को लेकर हम लोग हमेशा से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, बहुत सालों से, जब से ये हम लोग इसका सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले मैं आज बता दूं, आपको मुबारकबाद दूं कि आज हमारा CSRE के क़याम को 10 साल हो गए हैं। 10 साल नवंबर ही था 2015 का जब हमने इसको लॉन्च किया था। जफ़र साहब है कि गए? हाँ, जफ़र साहब ने मुझे याद दिलाया कि 6 नवंबर को हमने इसको लॉन्च किया था और अभी आज 10 साल हो गए हैं। 2 साल से सिलसिला चल रहा है। उसमें हम लोग हर माह में एक मिलने का एक सिलसिला और मिलने के बहाने किसी अच्छे टॉपिक पर एक इन डेप्थ लेक्चर रखकर उस पर डिस्कशन करके उस चीज़ को और समाज में किस तरह से फैलाया जाए, इसकी कोशिश करते हैं। तो इसको लिए हमने सिम्पोजियम नाम दिया है। तो ये हमारा 98 सिम्पोजियम था। बीच में कुछ सिम्पोजियम कोविड की वजह से नहीं हो पाए। तो बहुत रोज़ से जैसे CSRE का एक शोबा लीगल एड का भी है। 3 शोबे CSRE, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ मैं, 10 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी एजुकेशन से, शुरुआत की थी, अभी भी है माशाल्लाह। उसमें हमारे पहली कोशिश थी कि हमारे मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में डाला जाए, तो इसलिए वो कोशिश हमने शुरू की। फिर पता चला कि मुसलमान एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, तो ग्रेजुएट ही नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर सरकारी नौकरी में जाएंगे कैसे। फिर हमने तालीम के पर फोकस करना शुरू किया, उसको असिस्टेंट देना, उसको फाइनेंशियल एड देना, हायर एजुकेशन में ज़्यादा बच्चों को देना। वो एक शोबा हमारा माशाल्लाह अभी भी चल रहा है। शुरू में हम लोग ज़कात कलेक्ट नहीं करते थे, अब ज़कात कलेक्ट करके बच्चों की फ़ीस भरने का भी हम उसमें से करते हैं। दूसरा शोबा, फिर ऐसा पता चला कि हमारे ऑब्जर्वेशन में ऐसा आया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करा के सरकारी नौकरी में बच्चों को डालना ये बहुत टफ काम है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट 0.1% है। अब 1000 बच्चों को आप कॉन्सेंट्रेट कर तो एक बच्चा प्लेस होता है, तो फिर बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ। तो उसके लिए हमने फिर स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट एक ग्रुप शुरू किया। तो हमारे जफ़र साहब है, माय शेख साहब है, और भी हमारे जावेद साहब है, आदिल साहब है, ये सारा ग्रुप हमने एक बिज़नेस ग्रुप बनाया। और ये ग्रुप कोशिश करता है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो कारोबारी है उनको बिज़नेस की ट्रेनिंग दिया जाए, बिज़नेस के लिए उनको एड दिया जाए, सरकारी स्कीमों से जोड़ा जाए। तो ये शोबा उसमें मुसलसल गामज़न है। तीसरा शोबा हमने जो शुरू किया 2 साल हो गए, वो है लीगल एड का। हमको ऐसा लगा कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम हजरात जो है ये कोर्टों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप सब वकीलों को पैसा दे रहे हैं, और कहाँ जाना वकील को, कुछ वकील लूट भी रहे हैं हमको। तो फिर हमने हमारे कुतुब जबर साहब ऐसे लुटते नहीं हैं। कुतुब जबर साहब है, 2-4 वकील हजरात हमारे ग्रुप में भी जुड़े हैं। तो हमारे वकील हजरात के मशवरे से, और हमारे जज साहब रिटायर्ड है, हमारे 3-4 जजेस हमारे साथ जुड़े। तो हाँ, और हमारे वकील हमारे साथ जुड़े हुए अच्छे फीस चार्ज नहीं करते हैं माशाल्लाह, फोकट में देते हैं मशवरा। वो तो लीगल एड का मेंबर ही है। हाँ, वो मेंबर ही है, वो लीगल एड में तो बैठते भी है, फिर सर्विस देते हैं। ये शोबा आपने जब से शुरू किया तो करीब 200-250 केसेस अभी तक हमने हैंडल करी। वैसे हमारे यहाँ दारुल कज़ा भी नागपुर में है 2। दारुल कज़ा एक मोमिनपुरे में चलती है और एक मदीनापुर में चलती है। तो दारुल कज़ा का जो कुछ, तो हमारे पास जो लोग आते थे ये वो बहुत अच्छा तासुरात नहीं पेश करते थे। दारुल कज़ा में केस चल रहा है सर, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ पर भी एक लीगल एड। फिर वो क्या करते, दारुल कज़ा से मायूस होकर कोर्ट में चले जाते, फिर कोर्ट में उनके केसेस लड़ते रहते, पैसा बर्बाद करते थे। हमने सोचा कि इनका सेटलमेंट कराने के लिए अपने पास क्यों नहीं हमने शुरू किया। फिर लीगल एड सेल हमने शुरू किया। उसमें हमने 2 साल में करीब 200 केसेस, 200-250 केसेस हैंडल करी। उसमें ज़्यादा केसेस जो है शादी की, तलाक की और डाइवोर्स की ज़्यादा केसेस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको कामयाबी दी कि कुछ ज़िंदगी हमने जो टूट गई थी वो उनको बिसा भी दिया, और कुछ तो तलाक
ہونے والے تھے جو طلاق کو ہم نے رکوایا. اب جہاں کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے جہاں طلاق ہی سولوشن تھا, دوسرا کوئی سولوشن تھا, وہاں طلاق بھی کرا دی, کھلا نامہ کرا دیا. کچھ ایسے کیسز آئے کہ جو سکسیشن کے اور جو یہ اپنی وراثت کے مشورے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا, کیا کیا جائے. تو وہ بھی ہم نے ان کو گائیڈنس دیا. اور اوقاف کے تعلق سے تو ابھی بھی چلتا ہی رہتا مسئلہ. تو یہ ہمارا جو 2 سال کا سفر ہے, اس میں ہمارے آبزرویشن تھے کہ ہم مسلمان, جیسا ابھی یہاں پر بھی دکھا ہم کو کہ ہم سب مسلمان ہیں اور جانکار لوگ ہیں, لیکن جانکار ہونے کے باوجود بھی اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہم کو طلاق کے مسائل نہیں معلوم, ہم کو وراثت کے مسائل نہیں پتہ, اور نہ ہم اس کو معلوم کرنے کی کبھی کوشش بھی کرتے. سمپل طلاق کے سمپل مسائل کے. اب 3 طلاق سب کو بتا رہا, طلاق ثلاثہ, مغلظہ. باقی طلاق کیسا ہوتا ہے, طلاق احسن کیا, حسن کیا ہے, یہ طریقہ اچھے کو پتہ نہیں. تو ہم نے سوچا کہ وراثت کا قانون جو ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. طلاق کا تو سمجھ میں آ جائے گا, وراثت کا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی مولانا نے جتنی کوشش کری, آپ نے بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ, اور وہ آپ کو جب پریزنٹیشن کا تھا پہلی مرتبہ یہ ہوا, لیکن پھر بھی آپ نے بتانے کی کوشش کی یہ وراثت میں. اب ہمارا کوشش یہ تھی کہ ایک بہانے ایک ڈسکشن چل جائے سوسائٹی میں کہ قانون وراثت جو اسلام میں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا قانون, یا آپ کا میرا قانون نہیں ہے. چاہے تو دیں گے, چاہے تو نہیں دیں گے, چاہے تو حصہ بانٹیں گے, چاہے تو نہیں بانٹیں گے, چاہے تو کسی کو بھی کتنے بھی وصیت کر دیں گے. اور ہمارے آبزرویشن میں یہ آیا کہ جیسے میں نے لاء کیا ہوں, میں نے لاء پڑھا ہوں, لاء پڑھنے میں میرا مسلم لاء کا ایک بڑا اسپیشل سبجیکٹ تھا. مسلم لاء میں مولانا وہی پڑھاتے ہیں جو شریعت میں قانون ہے, جو چاروں فقہ ہماری مانتی ہے, اور اسپیشلی حنفی فقہ کی جو قانون نکاح ہے, وراثت ہے, جو شریعت ہے, وہی مسلم لاء میں پڑھا جاتا ہے. سیم جیسے کہ ویسی ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ کورٹوں میں جب ہمارے معاملے جاتے ہیں تو کورٹ بھی ہمارے شریعت کے حساب سے ہی فیصلے کرتے ہیں. وہ اپنے قانون سے, جہاں ہمارے 4 چیزیں شریعت لاگو ہوتی ہے, اس کے مسئلے میں شریعت کے قانون شریعت کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں. وہی لاء کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے. تو ہم نے جو پڑھا کالج میں لاء کے ٹائم میں نے پڑھا, ہمارے جیسا ہم لوگ جنہوں نے لاء پڑھا, ہم نے بھی یہی سب پڑھا ہے. اب میرا ٹاپک بڑا انٹرسٹ کا تھا یہ مسلم لاء, تو میں نے تھوڑا زیادہ اس کو ڈیپتھ میں جا کر کے اسٹڈی کرتا تھا کہ میں یہ ترکہ کیسا بٹے گا اگر اس چیز, جیسے آپ نے کچھ سچویشن آپ نے بتائی. تو لیکن سوسائٹی میں جب ہم لوگ یہ کرتے ہیں, جب میرے رشتہ داری میں نے دیکھا کہ میرے بہن نے اپنا ترکہ اپنے زندگی میں سب کو بانٹ دیا, یعنی ان کی کمائی, ان کے پاس آئی ہوئی جو پراپرٹی ہے انہوں نے اپنے کچھ بیٹے کو دے دیا, بیٹیوں کو محروم کر دیا. بیٹیوں کو بولا اتنا حق رکھا, بیٹیاں جب بھی آئیں گی بیٹوں نے ان کا پورا کرنا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیوں اپنے یہ ساری پراپرٹی تمہاری زندگی میں, اپنی زندگی میں بیٹوں کو بانٹ دی؟ ہاں بولے پھر میں کیا کروں, میں تو بیٹوں کو کیا دینا ہے, تو بیٹی کو کچھ نہیں دیا, بیٹی کو کیا دینا ہے, شادی کر دی ہو گیا. عام طور پر یہ سماج میں ہمارے دیکھا جاتا ہے, جبکہ قرآن نے, اللہ نے بیٹیوں کا حق مقرر کیا ہوا ہے. عام طور پہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک آدمی مر گیا, اس کی بیوی ہے اور بچے ہیں, بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کے پوری پراپرٹی کے اب مالک میں ہی بن گئی. اب میرے بیٹے کا نہیں, میں دوں گی تو بچوں کو ملے گا, ہے نا, میں دوں گی تو بچوں کو ملے گا. یا ایسا دیکھنا جاتا, جبکہ اس کا شیئر مقرر ہے 1/8 مولانا نے جو بتایا, یا اس کچھ کنڈیشن میں 1/4 میکسیمم, اس سے زیادہ بیوی کو نہیں ملتا. اب آپ کو ہم کو لگتا ہے بیوی سے زیادہ محبت کر رہے ہیں بھائی. ہمارے مرنے کے بعد بیوی کو تو یار اتنا ہی ملے گا, یہ 1/4 ہی ملے گا. لیکن میری بیوی تو بڑی پیاری ہے, تو میں کیا کروں, تو آپ ہبہ کر دو, زندگی میں رہتے ہوئے بیوی کو گفٹ کر دو. لیکن ہبہ کا کام ہم کو نہیں معلوم, ہبہ کیا ہوتا ہے, وصیت کیا ہوتی ہے یہ ہم کو نہیں پتہ. وصیت ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کسی بھی غیر وارث کو, وارث کے لیے وصیت دی تھی مولانا, صحیح, تو وارث کے علاوہ کسی کو وصیت کر سکتے ہیں آپ. وہ بھی اس کا بھی شیئر اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ آپ جو ہے 1/3 سے زیادہ کسی پراپرٹی کی وصیت نہیں کر سکتے. تو 3 الگ الگ فرق ہیں. ایک تو ہبہ,
گفٹ کرنا. مسلمان اپنی زندگی میں اپنی پوری پراپرٹی، چاہے وہ میرے باپ دادوں سے مجھے ملی ہو، چاہے میں نے اپنی خود کمائی ہو، میں چاہوں تو اپنی زندگی میں کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے مولانا؟ ہبہ گفٹ کا میرا پورا حق ہے. میں نے اگر اپنی زندگی میں پوری پراپرٹی کسی کو گفٹ کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی کر دیا، وہ بیٹے کو بھی کر سکتے ہیں، بیٹی کو بھی کر سکتا ہے، غیر کو بھی کر سکتا ہے. کوئی میری اولاد کچھ بول نہیں سکتی، وہ حق میرا ہے گفٹ کرنے کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں میرے بھائیوں میں چلا جائے گا حصہ، میرے کو بھائیوں نے دینا، حصہ دینا نہیں ہے پٹھان صاحب. اگر میں بھائیوں کو حصہ دینا نہیں ہے، میرے اولاد کو میری بیٹی کو دینا ہے، تو بیٹی کا بھی حصہ مقرر ہے، میکسیمم 50%. تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بعد میں اگر میرے بھائیوں کا پھر حصہ لگے گا؟ اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے اگر آپ کی، تو آپ کو زندگی رہتے ہوئے آپ کو بیٹی کو کوئی گفٹ کر دینا پڑے گا. یہ بہت سارے پہلو ہیں اس کے، اس لیے تھوڑا سا قانون جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سیشن اس پر ہی ہو جائے. تو اس کے لیے ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ ہوتا ہے ہمارے مفتیان، جو اس کے اندر میں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو ایک بار ہم لوگ وقف کا کام کرتے کرتے مولانا سے بات ہو رہی تھی، تو اسی وراثت کی بات نکلی. تو میں نے مولانا ایسا ایسا ہے، تو مولانا نے بولا کہ میں نے تو اس کا کورس کیا ہوں اور میں اس میں جانتا ہوں اس کے بارے میں. تو ہم نے پھر تجویز کی کہ آپ کا سیشن رکھتے ہیں ہمارے یہاں، آپ نے کچھ کورس بھی کیا ہے اور آپ کو زیادہ اس میں معلومات بھی ہے. تو میں نے ایک کیس بھی مولانا کو لکھ کے بھیجی پھر اپنے واٹس ایپ سے، ایک سچویشن پٹھان صاحب کی، آپ کے کیس میں نے لکھ کے بھیجی تھی ان کو. تو مولانا اور میرے قانون کے حساب سے، مسلم لا کے حساب سے جو ترکہ ان کا آیا اور مولانا نے جو لکھ کے بھیجا ایگزیکٹلی سیم، تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیس تھا وہ. تو مجھے لگا کہ یہ مسلم لا اور آپ کا جو شریعت کا قانون ہے ہمارا، جو ہمارے علماء کو پڑھایا گیا ہے جاتا ہے، وہ کریکٹ ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ سیشن آج کا رکھا. اس کا مقصد یہ تھا، آج ٹھیک ہے سب کو پورا ہی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے موٹی موٹی طور پر کہ 3 فرق دیکھ لیجئے. ایک تو ہے انہیریٹنس، سکسیشن ہوتا ہے مرنے کے بعد، ورثہ بڑھتا ہے مرنے کے بعد. لیکن زندگی رہتے ہوئے میں نہیں اپنے وارثوں کو بانٹ سکتا. میں اپنے وارثوں کو اب عام طور پہ بانٹا جاتا ہے کہ میرے پراپرٹی کے 4 حصے کر دیے، بیٹوں کو 4 کو دے دیے، بیٹے کو بے دخل کر دیے، میرا ہو گیا، میں نے ورثہ اپنا بانٹ دیا. ایسا نہیں ہے. وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، اللہ نے سب کے حصے مقرر کیے، اس کے حساب سے بٹے گی. اس کے پہلے آپ کو زندگی میں آپ کو کرنا ہے تو 2 چیز آپ کر سکتے ہیں. ایک تو وصیت کریے، اس کو بھی لمٹ ہے، یا ہبہ کریے یا گفٹ کریے. گفٹ چاہے آپ کسی کو بھی کتنا بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق رکھا ہوا ہے. یہ ایک موٹی موٹی بات ہے. پھر جب مرنے کے بعد میں، جب میرے والد کے میرے مرنے کے بعد میں بڑا بھائی ہوں، میرے چھوٹے بھائی بھی ہے، بہنیں بھی ہے، ٹھیک ہے، میری ماں بھی ہے، تو ان کے جو حصے بنتے ہیں، سب کے حصے بنتے ہیں، وہ مجھے قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے اس کی تقسیم کرنا میری ذمہ داریاں ہیں. جیسے کسی نے سوال کیا تو بڑا بھائی نے لے کے بیٹھ گیا، باقی لوگوں کو دے نہیں رہے، تو بڑا بھائی گنہگار ہے. اس کو سمجھائے بھائی اتنی سزا جو مولانا نے بتائی ہے کہ آگ ہے اس کی منزل، تو اس کو آگ والی منزلوں سے مولانا نے بتایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اور ڈر جو تقویٰ ہے اس کے دماغ میں پیدا کروانا چاہیے. اور اس کا جو ہے رحمت بھائی بھی بول رہے تھے کہ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اس کا کیا کیسے کیا جائے. تو امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے پہلی سٹیج ہے جانکاری پھیلائی جائے. ہم کو جب جانکاری نہیں رہیں گی کہ بھئی یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کفر کرنا ہے، یا اللہ کی آیتوں کو نہیں ماننا. یہ سیدھی سیدھی بات ہے نا، اللہ کو آیتوں کو نہیں ماننا بولے تو کافر ہو گیا، کفر کر لیا آپ نے. تو وہ ڈرانا چاہیے، اور اس لیے لوگوں میں یہ عام کرنا چاہیے بات کہ بھی آپ جانیے اسلام کے شریعت کے قانون کیا ہے. اس کے بعد ایک سیشن ہم اس پہ بھی رکھیں گے، ڈائیورس پر اور شادی پر انشاءاللہ وقت رہا تو یہ ہمارے جی ہاں پہلے نکاح پہ رکھیں گے. پہلے نکاح کرائیں گے، پھر طلاق کرائیں گے. لیکن عام طور پہ آپ لوگ بھی اس کی، آپ لوگوں کا بھی یہ ہوگا کہ مولانا بتائیں گے میرے خیال سے انشاءاللہ کہ
عام طور پہ ہم لوگ مسلمان ہے ضرور ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ 5 ارکان کے سوائے، 4 ارکان کے سوائے باقی ارکان کو پتہ بھی نہیں رہتے. یہ شریعت کے قانون کی معلومات ہونا Live programs India.